बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार में आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। और आज के प्रोग्राम में जिस तरह के आज के अखबार की जो सुर्खियां होती हैं, उन्हें हाईलाइटेड जो सुर्खियां होती हैं उन्हें जिक्र किया जाता है, और साथ ही साथ जो करंट इश्यूज़ चल रहे होते थे, चाहे वो गुज़श्ता दिन के हों या रनिंग इश्यूज़ हों, उन पर डिस्कस की जाती है। तो आज के अखबार में आज जो सबसे पहले इशू डिस्कस किया जाएगा, कोरोना के इशू को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं जो देखने में आ रहे हैं, जिसमें कोरोना वैक्सीन का मामला भी है, कोरोना SOPs का मामला भी है, कोरोना के हवाले से लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, ये मामलात भी हैं। अगर दीगर खबरों की जानिब बढ़ें तो कोरोना के बाद जो एक मेन चीज़ है, बख्तावर भुट्टो की मंगनी, उस मंगनी में बिलावल भुट्टो शरीक नहीं होंगे क्योंकि वो खुद कोरोना में मुब्तला हैं। वाले साहब उनके, जरदारी साहब, उनकी तबीयत नासाज है, वो भी शरीक नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो मुख्तलिफ इशूज़ सामने आ रहे हैं जिसमें कोरोना से रिलेटेड, जिसमें न्यूजीलैंड गई हुई है पाकिस्तान की टीम, उसमें 6 जो प्लेयर्स हैं वो कोरोना से मुतासर हो गए हैं। और एक अहम कल जो है वो इजलास हुआ था, जिसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का इजलास हुआ था कराची के हवाले से। कराची में किस तरीके से चेंजिंग करनी है, कराची को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। और एक और अहम टॉपिक है, नवाज शरीफ की वालदा की मैयत पाकिस्तान पहुंचेगी, जनाजा होगा, उसके लिए क्या प्लानिंग है नून लीग की, उस पर भी बातचीत होगी। और उसके बाद एक अहम केस जिस पर जो कानून जो है वो तैयार हो चुका है, 25 साल कैद या नामर्दी के हवाले से, जिसमें ज़्यादती के मुल्ज़िम को सज़ा का इंतखाब जो है वो भी दिया गया इख्तियार, कि अपनी सज़ा का इंतखाब खुद कर सकता है इनमें से। उसके अलावा अब बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ पर इंतखाबात हो चुके हैं। इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया, वज़ीर आला का इंतखाब होना बाकी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जिसमें उसने खुल के भारत की जो अंदर करप्शन है उसको वाज़े किया है कि करप्शन किस लेवल पर भारत की पहुँच चुकी है। और जो टॉपिक जिक्र में आएंगे उनमें कंट्रोल लाइन पर सीज़ फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी है, और OIC इजलास के हवाले से भी बात होगी, उसमें कश्मीर का नाम है या नहीं, इसे डिस्कस किया जाएगा। और इसराइल पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उस पर बात करेंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ख़ासतौर पर जो UAE में पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, UAE ने वीज़े उनके लिए बंद किए हैं या नहीं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नॉर्मल जो टॉपिक्स हैं जिनमें मौसम में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, गैस की लोड शेडिंग है, और दीगर छोटे छोटे मसाइल, उन्हें जिक्र करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको बताता चलूँ कि आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ देंगे राजा नज़ीर साहब, एडवोकेट, जो कि सीनियर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम कोरोना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल कैसे हैं? खैरियत? बिल्कुल खैरियत से। राजा नज़ीर साहब आप बताइए, खैरियत से? तबीयत जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राजा नज़ीर साहब, कोरोना को रोज़ाना ही हम डिस्कस करते हैं और कोरोना की वबा इस शिद्दत से आगे बढ़ती जा रही है कि इसको जो है किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ पा रही। गुज़श्ता रोज़ भी इसमें 40 अमवात हो चुकी हैं, 3000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, और दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो इसमें क्या SOPs आप देख रहे हैं करामत साबित हो पा रही हैं? जी बिलाल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने कोविड-19 की जो फर्स्ट फेज़ था उसको बड़ा अच्छे तरीके से टैकल किया, बल्कि कई इंटरनेशनल जो मीडिया हाउसेज़ हैं उन्होंने इनको रिपोर्ट किया कि पाकिस्तानी कौम ने पहले फ़ेज़ को किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से इसको टैकल किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे वो फेज़ तो एक किस्म का कंप्लीट हुआ, ये सेकंड वेव आई, लेकिन सेकंड वेव में जो गवर्नमेंट की, मैं समझता हूँ कि इमेच्योरिटी थी, जो गवर्नमेंट के स्टेप्स थे कि इस कोविड-19 को सीरियस ना लेने की वजह से, मैं ये समझता हूँ कि फिर आपने देखा कि उसका एक सेकंड फेज़ आया जिसकी प्रिडिक्शन पहले से मौजूद थी। बिल्कुल मौजूद थी, ठीक है। तो अब एक सेकंड फेज़ चूँकि शुरू हो चुका है, तो इसका एक ही सलूशन है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लें, और प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो हर इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी है, और इसी तरीके से अदारों की, गवर्नमेंट की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ज़िम्मेदारी है वो एक इंडिविजुअल की है। हमने इसकी जितनी SOPs हैं, जितनी एहतियाती तदाबीर हैं, उनको जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, हम सिर्फ अदारों और सिर्फ गवर्नमेंट पे इसको नहीं छोड़ सकते। तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप ज़िंदगी को आप बिल्कुल रोक के नहीं रख सकते। बहुत से मामलात हैं, जिस तिब के मामलात हैं, एजुकेशन है, बाकी मामलात हैं, अब हर एक चीज़ को आप स्टॉप करके बैठ नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि हमने मूव भी करना है और कोविड-19 को फेस भी करना है। तो इन दोनों के दरमियान हमने इस दोनों के दरमियान एक तवाज़न कायम रखना है, और प्रिकॉशनरी मेजर्स को हमने फुली जो है अडॉप्ट करना है। लेकिन पब्लिक इस तरीके से प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं उनको फॉलो करती हुई दिखाई नहीं देती, SOPs पर अमल दरामद करते हुए, क्योंकि इस नॉन सीरियस जो एटीट्यूड नज़र आ रहा है इस पर कोरोना के लेके। इसमें खास चीज़ जो देखने में आई है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने और अपोजिशन ने जलसे किए गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में, तो उन्होंने काफ़ी समझ लेंगे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया। अब देखें, मैं समझता हूँ कि
اس پہ میں کہتا ہوں نا کہ انسٹیٹیوشنز اور گورنمنٹ اگر رسپانسبلٹی اپنی اچھے طریقے سے ادا کریں تو اب فرسٹ فیز میں دیکھیں کہ اس میں سختی کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن لوگوں نے یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ انہوں نے وہ میئرز اڈاپٹ نہیں کیے، وہ میئرز اڈاپٹ ہوئے، لیکن اب دیکھیں ہمارے ملک میں ایک سیاسی نظام ہے، ایک گورنمنٹ کا انسٹانس ہے، ایک اپوزیشن کا انسٹانس ہے، ان دونوں کے درمیان بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ اس کو اس توازن کے ساتھ اس طریقے سے چلنا چاہیے کہ جس سے عام، اب دیکھیں نا اسٹیٹ کی سب سے بیسک ذمہ داری لوگوں کی لائف کی پروٹیکشن ہے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ آج دیکھیں کہ اس ایشو پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن اس طریقے سے بیٹھی بھی تو نہیں ہے، بیٹھنے دعوت دی گئی اس پہ، اس کانفرنس میں نہیں آئی وہ اپوزیشن۔ نہیں میں اور عرض کرتا ہوں، یہ ابھی یہ تو بات ہے، اس میں تو اب دیکھیں نا یہ جو کانفرنسز ہوئی ہیں جس طریقے سے ایک انسٹانس ہے خان صاحب کا، انہوں نے بہت سارے نیشنل ایشوز پہ ان کا ایک موقف ہے کہ اپوزیشن کے لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لیکن تو کہیں اس پیک کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اس ڈیلیبریشن سے اب دیکھیں کہ کئی ایسے ایونٹس تھے کہ جس میں اپوزیشن کے سارے لوگ آئے، لیکن خان صاحب اس میں انہوں نے یا تو وہاں سے اٹھ کے چلے گئے یا انہوں نے وہاں پہ آنا ہی مناسب نہیں سمجھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے، پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس وقت صرف پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، وہ بلکہ اپوزیشن پاکستان کے ایک شہری ایک ریجن کے وہ پرائم منسٹر ہیں، تو ان کا کی رول ہے، اپوزیشن سیکنڈ پہ آتی ہے، ان کو لیڈ کرنا چاہیے، ان کو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ریفلیکشن ان کی طرف سے نہیں آنی چاہیے، ایسا ریئیکشن ان کی طرف سے نہیں آنا چاہیے کہ جس سے یہ لگے کہ وہ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لے رہے۔ تو یہ فرسٹ جو لائبلٹی اور ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ کی ہے، پھر اپوزیشن جماعتوں کی ہے کہ ٹھیک ہے وہ پروٹیسٹ کریں، دیکھیں بعض باتوں پہ پروٹیسٹ ریکارڈ چونکہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے ہمارے ملک کے اندر کرنا بھی پڑتا ہے، لیکن اس میں پھر ایس او پیز کا خیال رکھیں، وہ کس طریقے سے کریں، یہ چیزیں اپوزیشن کی جماعتیں بھی آپس میں بیٹھ کے ایک طے کر لیں، ایک لائے عمل طے کر لیں کہ اگر انہوں نے پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم یہ اپریہنشن ہو کہ یہ وائرس پھیلے۔ تو یہ جس طریقے سے پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کی بات کر رہے ہیں، پروٹیسٹ جس طریقے سے بھی کیا جائے، کورونا کی جو ہے پریکاشنز جو ہیں وہ اپنائی جائیں، لیکن جو پبلک وہاں پر آتی ہے، جلسے کیے جاتے ہیں یا دھرنے کیے جاتے ہیں یا ریلیاں نکالی جاتی ہیں، پبلک تو پریکاشنز پہ عمل نہیں کرتی، ان کو کس طریقے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہماری 2-3 ایشوز پہ ہماری بار ایسوسیشنز نے پروٹیسٹ کیے، ہم نے پراپر ڈسٹینس رکھ کے، ماسک پہن کے، ایک دوسرے سے ہینڈ شیک نہ کر کے، ہم نے اپنے ایک طریقہ کار ہم نے طے کیا اور وہ ہم نے فالو کیا۔ یہ فالو ہو سکتی ہے بات، یہ نہیں کہ اب دیکھیں نا ڈیموکریسی میں آپ یہ تو نہیں کسی سے چھین تو کوئی چیز نہیں سکتے، لیکن آپ نے جسٹ آپ دیکھیں بلال جسٹ ایک سمبولکلی آپ نے ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا ہوتا ہے، اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک موب آئے اور کسی انسٹیٹیوشن میں گھس جائے یا کہ کہیں پہ آپ ٹیک اوور کر لیں، ایسا تو نہیں ہوتا، آپ نے سمبولکلی ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا ہے۔ یہاں تو دیکھا گیا گورنمنٹ اور اپوزیشن کے بیچ میں جو پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے، ان کے بیچ میں کہیں پہ بھی ایسے معاملات نظر نہیں آتے کہ بیٹھ کے بات کریں گے، یہ بھی انتہا پر ہے، وہ بھی انتہا پر ہے، تو کس طریقے سے سالو ہوگا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب جو سربراہ ہیں اس کے پی ڈی ایم کے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ کرونا کے نام پہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ایسا جیسا کرونا نہیں ہے، اس سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ملک کے لیے کرونا یہ بنا ہوا ہے، حکومت بنی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی بات پہ نا دیکھیں اگر اس پہ انٹریکشن نہ ہو گورنمنٹ لیول پہ، اب دیکھیں کہ جس طرح کی پارٹیز ہیں، اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، ان کی لیڈرشپ ہے، ان کے لیے چاہیے کہ خان صاحب خود آگے آئیں، خان صاحب کئی جگہوں پہ لیڈ کرتے ہیں، یہ ایک انتہائی سیریس قسم کا ایشو ہے اور اس پہ خان صاحب کو میں کہتا ہوں کہ کم فارورڈ کرنا چاہیے اور آ کے انہیں اپوزیشن کو آج تک جو ایک ریفلیکشن اور ایک جو بظاہر جو نظر آتا ہے، انہوں نے ہمیشہ یہ شو کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، یہ کرپٹ ہیں، یہ ملک کے بدترین لوگ ہیں، یہ ہمیشہ جیسچر گورنمنٹ کی طرف سے ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں خان صاحب پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پریشر ہے کہ اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پبلک کا پریشر ہے کہ آپ تو ان لوگوں کے خلاف تھے، ان کے ساتھ بیٹھیں؟ میں یہی چیز ہے، یہ پریشر کی وجہ سے ہی اب دیکھیں انہوں نے ایک انسٹانس کے تحت الیکشن لڑا، ان کا ایک موقف ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عوام اسے اس طریقے سے لیں گے۔ دیکھیں آج کا جو ووٹر ہے بہت میچور ہے، وہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر اگر کوئی ڈیلیبریشن ہوتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرے گا،
نہ کہ اسے اس طریقے سے نہیں لے گا کہ جس طرح خان صاحب کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر ان کے ساتھ بات کی تو آپ کا ووٹر جو ہے وہ آپ سے ٹوٹ جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جائے گا, وہ میچورٹی میں جائے گا کہ خان صاحب کی میچورٹی کا لیول یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنے اس موقف کے باوجود بھی. اس صورت میں کیا ہوگا جب خان صاحب اس طریقے سے کہہ دیں گے اور اپوزیشن کے اندر سے ہی کبھی ٹویٹر پہ کبھی کسی جگہ بیان آئیں گے, دیکھا فائنلی یہی ہوا نا کہ انہی چوروں کے ساتھ بیٹھ گئے جن کے بارے میں چور چور کہتے تھے. دیکھیں آخر بیٹھنا دیکھیں بیٹھنا تو پڑتا ہے, یہ ہے کہ ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی بیٹھنا پڑتا ہے. ڈیموکریسی میں آپ سیاست کو دشمنی نہیں بنا سکتے. یہ ایک سیٹل پرنسپل آف جو بھی ہے ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی کا کہ آپ سیاست میں اندر ایک موقف ہوتا ہے, بہت پیک پہ بعض دفعہ نظر ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اصل میں دشمنی نہیں ہوتی, وہ ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو کو خان صاحب پبلک کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس بات پہ بھی اپنے ووٹرز کو اعتماد میں لیں تو ان کا ظاہری بات ہے ایک پڑھا لکھا طبقہ ان کو فالو کر رہا ہے, تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا جیسر آئے گا کہ وہ چوروں کے ساتھ بیٹھ کے. دیکھیں چور ایک پولیٹیکلی ایک بات کرنا اور بات ہے, لیکن دیکھیں ایکس پرائم منسٹرز ہیں پارٹیوں کے اندر, ذمہ دار لوگ ہیں. یہ تو پرائم منسٹر کا ہو گیا کہ ان کو اس طریقے سے فرض ادا کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ بختاور کی منگنی ہونے جا رہی ہے, اس کے لیے کارڈ چھپتا ہے, باقاعدہ طور پر پرنٹ کیا جاتا ہے, اس میں لکھا جاتا ہے کہ جس کا نیگیٹو آئے گا, اس کا رزلٹ آئے گا, وہی اس میں شمولیت کر سکتا ہے. ایون کہ بلاول خود اس میں شرکت نہیں کر سکتے, زرداری صاحب کی خود طبیعت ناساز ہے, وہ بھی شرکت کرنے سے قاصر دکھائی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس منگنی میں. تو یہ جب اپنے گھر کے کسی ایونٹ کے لیے, کسی چیز کے لیے ایک روٹ پلان بنا سکتے ہیں, تو جو ان کے جلسے جلوس ریلیاں ان کے لیے کیوں نہیں ڈیزائن کیا جاتا؟ ان کا بھی فرض بالکل. میں یہی بات میں نے پہلے کی کہ دیکھیں صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں, اپوزیشن کی جماعتیں, بلکہ ہر جماعت, اپوزیشن کی کولیکٹیو پی ڈی ایم تو ہے نا, لیکن ہر جماعت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اندر بھی ڈیلیبریشن کر کے ایسے ایس او پیز وضع کریں کہ ان کی میٹنگ, آپ دیکھیں میٹنگز بھی ختم نہیں ہو سکتی پارٹیز کی, کیونکہ انہوں نے آگے چلنا ہوتا ہے, ان کے آفس بیرر میں بیٹھنا ہوتا ہے, ڈیلیبریشن کرنی ہوتی ہے, یہ چیزیں بھی چلیں گی, ان سے پبلک کا انٹریکشن بھی آپ نہیں تڑوا سکتے. تو اس سارے کو بیلنس کرنے کے لیے حکومت ہر پارٹی کو اپنے طور پہ, سب سے پہلے تو انڈیویجول کی ذمہ داری, پھر ہر پارٹی کو اپنے طور پہ, اور پھر گورنمنٹ کا رول. اس پہ بات کرتے ہیں کہ دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا, اپوزیشن اور حکومت کو. یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل بات ہو رہی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ کرونا کی وبا سے عوام کو بھی بچایا جا سکے, کیونکہ اپوزیشن بھی اپنی جگہ پر قائم ہے, کہتی ہے کہ کرونا وبا ہو یا نہ ہو جلسے جلوس ریلیاں جاری رہیں گی, اور دوسری جانب حکومت بھی اپنی بات پر قائم ہے, وہ کہتی ہے کہ جلسے جلوس نہیں ہونے دیں گے, گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی. گزشتہ روز ایک گرفتاری عمل میں لائی گئی جن کو پھر رہائی دے دی گئی, اور اب پھر جلسے کے لیے جو تیاریاں ہیں ملتان کی, اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکتی ہیں, قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس پر بات کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ ویکسین کا معاملہ ہے کہ ویکسین بھی جو ہے چائنا کے پاس سے جو ویکسین ہے اس کو ٹرائل بیسس جو جاری ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہو رہا ہے. تو رائے صاحب, پاکستان جب شامل ہونے جا رہا ہے اس ویکسین کے ٹرائل میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اپنے پاس بھی ڈاؤ میڈیکل سے بنائی گئی تھی ویکسین, وہ چیز بھی موجود ہے, پھر وہاں سے ٹرائل لینا, اس پہ بھی ڈیفینیٹلی ایکسپینس آئیں گے, پھر عالمی اداروں کی طرف جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے, قرض لیے جا سکتے ہیں ویکسین کو حصول کے لیے؟ جی بلال, بالکل انٹرنیشنل لیول پہ, ہر لیول پہ کرونا وائرس کے خلاف جو ویکسین ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے. ہر جگہ پہ مختلف کلیمز کیے جا رہے ہیں, امریکہ کی طرف سے, باقی ممالک کی طرف سے, چائنا کی طرف سے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں ٹھیک ہے, چائنا کے ساتھ, چائنا ہمارا برادر ملک ہے, بالکل, اور بالکل ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہر لیول پہ رہنا چاہیے, لیکن دیکھیں کہ ہمارا طب کا فیلڈ کہاں پہ ہے, ہمارا میڈیکل کہاں پہ ہے, ہمارے ریسرچرز کہاں پہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے ترجیح اپنے میڈیکل کو دینی چاہیے, اپنے ڈاکٹرز, اپنے ریسرچ کرنے والے لوگ جو ویکسین کے اوپر کام کر رہے ہیں, کہ دیکھیں کہ ہم کچھ کریں. دیکھیں بہت سارے شعبۂ زندگی میں ایسے کام ہیں جو پاکستانی قوم نے کیے ہیں, تو یہ بھی یہاں پہ بھی اگر ریسرچ کرنے والے لوگوں کو گورنمنٹ لیول کی سپورٹ ملے تو یہ کوئی ناممکن میں نہیں ہے کہ پاکستانی میڈیکل کے لوگ اس حوالے سے کوئی ویکسین بنا سکیں یا کوئی ایسی چیز ناممکن چیز نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, پازیٹیو چیز ہے, چائنا کے ساتھ بھی مل کے کام کریں, لیکن پریفرنس جو ہونی چاہیے وہ اپنی میڈیکل کی جو ٹیم ہے, اپنے جو ریسرچرز ہیں, ان کو وسائل پرووائڈ کریں
تاکہ ایسی انوویشن آئے کہ جس میں ملک کا نام روشن ہو کہ ہمارے پاس بھی تو کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہر شعبہ زندگی کے اندر ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں. پاکستان اتنا خود مختار ہو سکتا ہے WHO کی نظر میں کہ پاکستان کوئی ویکسین بنائے اسے اپروول ملے؟ اب یہ ایک سیکنڈ بات ہے، یہ سیکنڈ بات ہے کہ ٹھیک ہے انٹرنیشنلی اجاراداری ہے بعض ممالک کی ان ایشوز کے اوپر، لیکن دیکھیں کہ اپنے ملکی لیول پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. ہم اگر انٹرنیشنلی کوئی چیز ریکگنائز کرانے میں کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں تو ملکی لیول پہ تو ہم کام کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس کو بالکل اس طریقے سے، لیکن ہم گلوبل ورلڈ ہے، ہم پوری دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے، تو باقی دنیا کو بھی آن بورڈ لیں. اور چائنا جو ہمارا برادر ملک ہے اس کو تو اسپیشلی کہ ہر آپ ڈیفنس سے لے کے جس بھی فیلڈ میں دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر جو ملک کھڑا ہوتا ہے وہ چائنا ہے. تو چائنا کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مل کے بھی کام کرنا چاہیے، لیکن اپنی ذاتی اور جو ہماری ملکی انٹیٹی ہے اس کو پریفرنس دینی چاہیے. بالکل. اچھا، کل ایک اہم اجلاس ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت، ٹرانسفارمیشن پلان کا تھا کراچی کے حوالے سے. وہ اجلاس ہوا، اس میں کافی بڑے بڑے جو ہیں وہ منصوبے جو ہیں وہ سامنے لائے گئے. آرمی چیف نے بھی اس میں شرکت کی، آرمی چیف بھی اس میں بذات خود موجود تھے. تو اس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کے تجاوزات متاثرین کے لیے متبادل بندوبست کیا جائے. تو جو کراچی کی صورتحال ہے، ٹھیک ہے، کراچی میں ہر اس جگہ پر، ہر نالے پر، ایون کہ نالے سے ہٹ کے بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر تجاوزات قائم ہیں اور لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر. تو ان کو ہٹانا، ان کا متبادل ارینج کرنا، کیا یہ سب پاسبل ہو سکے گا؟ بلال، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے سب سے بڑا پلان یہ ہوگا کہ وہاں کے مینڈیٹ کو ان کے عوام سے ان کی اصل جو ول ہے اس کے مطابق وہاں پہ گورنمنٹ آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء رجیم سے لے کے آج دن تک کراچی کے جو اصل ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو کراچی کا وہ حوالے نہیں کیا کون ہے گیا. آپ کے خیال سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب دیکھیں نا، سندھ کی گورنمنٹ کا مینڈیٹ خراب کرنے کے لیے سب سے پہلے MQM کو انٹروڈیوس کیا گیا کراچی کے اندر. MQM جب اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا تو آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ وہاں پہ ایک موو چلی تھی کہ پیپلز پارٹی کو شاید اب مینڈیٹ دوبارہ کراچی میں ملے گا، وہاں سے PTI نکل آئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا انصاف کی بات یہ ہے کہ چلیں چھوڑیں پیپلز پارٹی کو، جس کا بھی مینڈیٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹ ان کے اصل وارثوں کو ملنا چاہیے، پہلی بات. اس کے بعد اب دیکھیں کہ کراچی جو ہے وہ بیسیکلی سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، لیکن وہاں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں. وہ ایک پوری سٹیٹ ہے، ایک وہ صرف اگر سندھ گورنمنٹ پہ آپ چھوڑ دیں گے تو تب بھی یہ پاسبل نہیں ہے. جو بھی وفاق کے اندر گورنمنٹ ہو وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. بہت ساری گورنمنٹس پہلے بھی آئی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس اناؤنس ہوئے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئے. بالکل. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اجلاس بہت اچھی بات ہے، اچھی پیش رفت ہے، لیکن جو پروجیکٹس اور جو پلانز آئیں ان پہ عمل ہو اور کراچی کے جو عوام ہیں ان کے اصل جو مسائل ہیں ان کا تدارک ہونا چاہیے. اچھا، جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری وفاقی حکومت، خاص طور پہ عمران خان کی بات کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کی، ان کی اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے سندھ میں، ان دونوں کے دوران عموماً کلیشز رہتے ہیں، بات چیت نہیں بن پاتی. اس دوران وزیر اعظم کا اعلان کرنا کہ یہاں پہ تمام تر چیزیں کلیئر کی جائیں اور اس تمام تر لینڈ مافیا کو بھی ہٹایا جائے، قبضہ گروپوں کو ہٹایا جائے، سب ٹریکس کلیئر کیے جائیں، سارے معاملات کلیئر کیے جائیں. اس دوران پیپلز پارٹی بھی وہاں پر موجود ہے، اس کی حکومت ہے، کیا وہ رستہ دے گی اس کو حکومت کو اس کام کے لیے؟ میں کہتا ہوں دے گی، دینا چاہیے. دیکھیں وہاں کی گورنمنٹ کو بھی اور وفاق اور صوبے کو اگر مل کے چلیں گے صوبے کی کراچی شہر کی ترقی کے لیے تو اس کا یقیناً جو فائدہ پورے ملک. آپ دیکھیں کہ تقریباً 30% بلکہ اس سے زیادہ معیشت کا دار و مدار ملک کا وہ کراچی کے اوپر. اور کراچی کے مینڈیٹ کے دعوے دار تو MQM بھی ہے. گزشتہ روز بھی انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، زیادتیاں نہیں ہونے دیں گے، اب ان کو جو ہے ان کا حق ملے گا. گزشتہ کئی سالوں سے باتیں چلتی ہیں. بلال، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے مینڈیٹ کو ڈسپرس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ 3 4 سیٹوں کو ڈیوائیڈ کر دیں گے وہ مینڈیٹ پھر وہ کلیئر مینڈیٹ جب تک وہاں کا کسی کو نہیں ملے گا تو اس وقت تک بھی وہاں کے جو بیسک ایشوز ہیں ان کو سیٹل کرنا پرابلم ہی رہے گا. اچھا، آج کی جو میرے پاس خبریں تھیں ان میں نے چیز خبر شامل نہیں کی تھی لیکن میرے ذہن میں آ گئی خبر. گزشتہ روز وزیر اعظم نے کہا تھا کہ لاہور میں بھی لینڈ مافیا پہ ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں، بڑے بڑے جو پروجیکٹس پہ قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج رات کو جو خبر آئی ہے اس خبر میں یہ آیا کہ لاہور کے اندر مختلف SHOs کے تبادلے کیے گئے، مختلف جو ہے وہ چینجنگ کی گئی ہیں مختلف تھانوں کے اندر. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے کی کڑی ہے یہ؟ بلال، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو اکراس دی بورڈ یہ چیز کی جائے تو پھر تو اپریشیٹیبل ہے، لیکن اگر اس کا الٹیمیٹ جو وکٹم ہو وہ صرف نون لیگ
اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں تو یہ زیادتی ہے. ملتان کا جلسہ بھی تو ہے نا, یہ اکراس دی بورڈ, میں کہتا ہوں کہ بالکل اکراس دی بورڈ ہمارا احتساب کا نظام چاہے کسی بھی صورت ہو, کوئی بھی ادارہ اس کو چلا رہا ہو, وہ اکراس دی بورڈ جب تک نظر نہیں آئے گا لوگوں کا بلیو نہیں بنے گا. اب صرف ایک سائڈ پہ چل پڑیں, اور جو آپ نے دیکھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اس نظام کی بدحالی کی ریزن ہے وہ ٹریولنگ لوگ ہیں کہ جو آج کل پیپلز پارٹی میں تھے, پھر نون لیگ میں آ گئے, پھر پی ٹی آئی میں آ گئے. اگر ان لوگوں کا تدارک کیا جائے اور ان کو اچھے طریقے سے مانیٹر کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خرابی کی جڑ ہے کہ یہ لوگ شیلٹر لے لیتے ہیں, رننگ گورنمنٹ کی شیلٹر لے لیتے ہیں, اور پھر وہ مافیا بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کل سے خبر اور گردش کر رہی ہے جس میں اینٹی ریپ آرڈیننس 2020 کا مسودہ جو ہے اس کو حتمی شکل دی گئی ہے, جس میں جو مجرم ہوگا اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی سزا ان 2 آپشنز میں سے سلیکٹ کر سکتا ہے, یا عمر قید لے لے یا پھر وہ نامردی والا معاملہ. ان دونوں میں سے ایک چیز خود سلیکٹ کر سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا گیا, کہا گیا تھا کہ بہت سخت قانون لایا جا رہا ہے, یہ سختی کے زمرے میں آئے گا؟ بلال, میں سمجھتا ہوں میرا اس پہ ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آلریڈی پنشمنٹس ہیں نا, بچے کے ساتھ زیادتی کی, فیمیل کے ساتھ زیادتی کی, گینگ ریپس کی جو پنشمنٹس ہیں, پنشمنٹس کم نہیں ہیں. یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسے امیچور لوگ بھی ہیں کہ جو جسٹ سلوگنز کے ساتھ چلتے ہیں کہ لٹکا دو جی, سرے عام لٹکا دو, مار دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ایسے نہیں ہے. قانون نے ایک وے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہم پہ کیا کرٹیسائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا انویسٹیگیشن کا نظام اتنا بوگس ہے کہ اس میں اپریہنشن یہ ہے کہ بے گناہ لوگوں کو ملوث کیا جائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں نارکوٹکس کے کیسز میں ہم روز دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد باقی پولیس کیسز میں آپ دیکھیں کتنے بے گناہ لوگوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں. اب دیکھیں اسی کو اگر لیں کہ اسی طرح کے ریپ کے کیسز میں کوئی بے گناہ اگر چلان ہو کے اسے یہ نامردی کی پنشمنٹ مل جاتی ہے تو یہ کتنا ہینیس آفینس ہوگا. بالکل. راجن صاحب, بریک کی طرف جانا ہے, بریک کی طرف جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو جو اہم ایشوز ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں بھارت کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا گیا کہ کس لیول پر وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. آج کے اخبار کے پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں ان خبروں کا جو کہ ہمارے اخبار میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں. روزانہ جو خبریں آتی ہیں اسی طریقے کی خبر ہے جو کہ گزشتہ روز سے گردش کر رہی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے, کہ ان کی رپورٹ آئی ہے بھارت کا ایک چہرہ بے نقاب کیا گیا ہے کہ بھارت میں کس لیول پر کرپشن ہے اور کرپٹ ترین ممالک میں اسے شامل کیا گیا ہے. تو رائے صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا مکروہ چہرہ پھر بے نقاب ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ بہت سارے اس کے معاملات ہیں, ایل او سی کی خلاف ورزیاں اور سب کچھ. جی بلال, اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو اگر اوباما کی بک کے ساتھ ملا کے اگر پڑھیں, پچھلے دنوں وہ بڑی ہائی لائٹ ہوئی ہے. یہ وہ اصل چہرہ ہے جو وہاں کی, میں کئی پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ انڈین کی جو ٹیررسٹ کلاس ہے نا وہ بدقسمتی سے 15-20 سال سے اقتدار کے اندر ہے. بی جے پی یہ ان کے رجت پسند, ان کے جو ٹیررسٹ کلاس ہے جو ان کے ایموشن سے کھیلتی ہے, مذہبی انتہا پسندی کہہ لیں, یہ وہ لوگ ہیں. اور انہوں نے انڈیا کو پریکٹیکلی تباہ کر کے رکھ دیا ہے. یہ ان کا ایک بس ہے اکھنڈ بھارت کے خواب کے پیچھے انہوں نے انڈین قوم کا جو ایک سیکولر ہونے کا کلیم تھا اس کو بھی تباہ کیا. اور اس کے بعد ان کی جس طریقے سے یہ اندر کی جو کہانیاں ہیں اب وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایشیا پورے کے اندر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ کرپٹ ممالک میں انڈیا نمبر 1 پہ ہے. اب دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی گورنمنٹ کے لیے, بی جے پی گورنمنٹ کے لیے اور سب سے بڑھ کے انڈیا کے عوام کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے. اب سوچیں اس بات پہ کہ جو لوگ اکھنڈ بھارت کا خواب دکھا کے آپ کو بیرونی ایشوز کے اوپر آپ کو لے جاتے ہیں, انہوں نے آپ کے ملک کے اندر کا کیا حل کر دیا ہے. ٹھیک ہے, 39% ان کی شرح جو ہے اس پہ رشوت. سر بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں نا, آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں ایک سروے پڑھ رہا تھا جس میں میرے خیال میں ان کی 30% 50% آبادی کے پاس تو واش رومز تک نہیں ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. اور کتنی بڑی تعداد ہے, کروڑوں کی تعداد ایسی ہے جو فٹ پاتھ کے اوپر سوتی ہے, ان کے پاس گھر نہیں ہے, ان کے پاس خیمے تک نہیں ہے, وہ اوپن ایئر میں سوتے ہیں. اور یہ کہانیاں ان کی موویز میں باقاعدہ دکھائی جاتی رہی ہیں. اور پھر دیکھیں انہی کی موویز میں, بالکل انہی کی مووی میں. اور پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ وہ کھربوں ڈالر ویپنز کے اوپر کر رہے ہیں. بھائی آپ کا دشمن کون ہے؟
آپ چھوڑ دیں, آپ ایک حقیقت کو, پاکستان ایک حقیقت ہے, تسلیم نہیں اس کر کو رہا نا. تسلیم کریں آپ, بجائے اس کے کہ آپ اکھنڈ بھارت کے جو کبھی نہ پورا ہونے والا انشاءاللہ خواب ہے وہ کبھی نہیں پورا ہوگا. تو آپ اس ریجن کے امن کی بات کریں, اب لوگوں کی خوشحالی کی بات کریں, اب لوگوں کے اس طرح کے ایشوز جو ہیں, اب دیکھیں وہاں پہ پرسنٹیج لکھی ہوئی ہے کہ کتنے پرسنٹ رشوت دے کے کام کرواتے ہیں, کتنے پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ اپنے سورسز یوز کر کے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ ان کا جو اندر کی جو معاشرہ ہے نا, انڈین معاشرہ, وہ کھوکھلا ہو کے رہ گیا ہے. بھارت کا فرنٹ فیس جو بھی ہے, فرنٹ فیس جو بھی نظر آتا ہے اس کے اندر اتنے سارے ٹکڑے ہو چکے ہیں بھارت کے. دیکھیں جیسے وہ ہے سکھوں کی جماعت بن چکی ہے, سکھ کہتے ہیں کہ ہم الگ ہوں گے. کل میرے پاس ایک رپورٹ آئی تھی, اس کو میں دیکھ رہا تھا, ویڈیو لنک تھا اس کو چیک کر رہا تھا. اس میں دہلی کے دکھا رہے تھے کہ ہم گھروں سے جو دوسری لہر آئی ہے اس میں ڈیڈ باڈیز گھروں کے اندر سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور جلانے کی جگہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سی این این کی میں نے ایک رپورٹ دیکھی تھی کہ وہاں پہ ایون کے جو ڈیڈ باڈیز جلاتے ہیں وہ ویسٹ نہیں ہوتی اور اس کے بعد پتھروں سے ہڈیوں کو توڑتے ہیں. بالکل ایسا دیکھیں وہ کراہت کا وہ ایک عالم, اب وہ امیجن کریں کیا صورتحال ہے وہاں پہ, کہ ان کی سوسائٹی کس طریقے سے تباہ کی جا رہی ہے. کیونکہ اس میں خاص پوائنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ کورونا کے جہاں پر جو کیسز ہیں, ایک وہ تو جو ہسپتالوں میں جا کے رجسٹرڈ ہو رہے ہیں جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے ڈیلی بیسس پہ, وہ الگ ہیں. لیکن وہ لوگ جو گھروں میں کورونا سے مر رہے ہیں, نہ وہ اسپتال جا رہے ہیں, نہ ان کا کہیں پہ ریکارڈ بن رہا ہے. ایک کوئی سکھ صاحب تھے, انہوں نے ایک پوری اپنی بنائی ہوئی تھی کمیونٹی ایمبولینسز وغیرہ بنائی ہوئی تھی. کہتے گھروں سے جاتا ہوں, باڈی اٹھاتا ہوں اور جلاتا ہوں. یہ اس کا کام ہے. کہہ رہا گاڑی میں رکھنے کی جگہ نہیں, باڈی جلانے کے لیے ان کے جو جہاں پر جلائی جاتی ہیں ان کی اس جگہ پہ جلانے کے لیے جگہ نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں بلال, انڈین گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہے نا, انڈین میڈیا کو آپ دیکھیں کہ وہ ہر وقت پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بھائی ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں آپ, یہ جو آپ کے معاشرتی مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں, ان ایشوز کو آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ گورنمنٹ ان کی طرف توجہ دے. آپ جس انڈین چینل کو آن کریں وہاں پہ دیکھیں پاکستان 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 لگی ہوئی ہے. اب وہ دیکھیں نا, آج جیسے بلوچستان کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے, کشمیر کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے. کشمیر کا معاملہ او آئی سی میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اٹھایا نہیں گیا, او آئی سی شاید دباؤ میں آ گیا کچھ ہے, جس کی رات وزیر خارجہ نے اس کی جو ہے وہ کہا تھا کہ ان باتوں کی تردید کی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ایجنڈا میں شامل نہیں کیا گیا او آئی سی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں کشمیر کو. جی میں دیکھیں بلال, ایجنڈے سے نکالنے سے کیا کشمیر کو وہ دبا لیں گے؟ کہ وہ مومنٹ کے جو وہاں کے اپنے لوگوں نے, اب اس میں ایک تیزی آ چکی ہے. یہ جو اللیگل ایکٹ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا امینڈمنٹ میں کیا, اس کے بعد ایک نیا فیز شروع ہو چکا ہے اس جدوجہد کا. نہ امینڈمنٹ سے کشمیر کے ایشو کو دبایا جا سکے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ نہ ہی اب یہ ان کی ایک ٹیکٹس اور طریقہ ہوتا ہے کہ کسی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز میں اپنا انفلوئنس کر کے اس ایشو کو اگر ایجنڈے سے نکالیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی جدوجہد کو آپ قابو کر لیں گے؟ آپ کیا ایک کتاب کے اندر سے کوئی سیکشن یا آرٹیکل نکال دیں گے تو کیا وہاں کے جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کو روک لیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ان کی خام خیالی ہے. اور وہ دن دور نہیں کہ نہ صرف کشمیر بلکہ انڈین کے اندر جو مومنٹس شروع ہو چکی ہیں, ان کی اپنی جو بدحالی ہے, انڈیا کے اسٹیٹس کے اندر ڈیوائیڈ ہو کے بکھر جائے گا. اچھا, اب جس طرف یہ چل رہے ہیں اس کا الٹیمیٹ یہی ہونا ہے. اچھا, وزیر خارجہ صاحب نے جو ہے کل ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ ایک جو مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف آنے والا ہے او آئی سی کا, انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے اور امید بھی ظاہر کی ہے کہ جلدی آئے گا. تو اب اس اجلاس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی چیز سامنے آنے والی ہے؟ بلال میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو جتنا کمپیٹنٹ بندہ کشمیر ایشوز کے اوپر امور کشمیر کا مقرر کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ دیکھیں ان کا بڑا کلیم تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن چونکہ اب دیکھیں نا کہ جو امور کشمیر کو ہینڈل کرتا ہے وہ انتہائی کمپیٹنٹ بندہ ہونا چاہیے. وہ انٹرنیشنل پولیٹکس, انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل جو ڈیلیبریشنز میں جو ٹیکٹس ہے وہ ساری جانتا ہو. آپ کو کیا لگتا ہے شاہ محمد قریشی صاحب اس لیول پہ کام نہیں کر پا رہے جس لیول پہ کرنا تھا؟ نہیں, یہ تو فارن منسٹر ہے نا, امور کشمیر جو وہ کیا نام ہے, علی امین گنڈا پور صاحب. جی گنڈا پور صاحب, شہد والی سرکار. تو میں دیکھیں کہ اب ان کا امیج اب خود مطلب کہ میں اس پہ اب زیادہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کا اپنا امیج ملک کے اندر کیا ہے. تو کیا جو بیرونی ادارے ہیں, جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, انہیں نہیں پتا کہ کس طرح کا بندہ ہے. کشمیر پہ علی امین گنڈا پور صاحب ٹھیک ہے, ان کے بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ کسی انتہائی کمپیٹنٹ ہے جو انٹرنیشنل لا پہ بھی گرپ رکھتا ہو, انٹرنیشنل پولیٹکس پہ بھی گرپ رکھتا ہو, اور اس کا انٹریکشن ہو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اور انٹرنیشنل جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ, تاکہ اس کو پراپرلی ہائی لائٹ کیا جائے. مریم نواز کے ایک بیان میں یہ چیز بھی سامنے آئی تھی کہ کشمیر آلریڈی ہار چکے ہیں اور اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں کسی بھی پاکستانی پہ مجھے شک نہیں ہے, سارے محب وطن ہیں, کوئی بھی اس پہ, میں ذاتی طور پہ اگر مجھ سے پوچھیں
تو لیکن جو گورنمنٹ کی نااہلی ہے وہ نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ اس سے زیادہ کر سکتی ہے. اب دیکھیں کہ بڑے عرصے بعد ان کا کلیم ہے کہ سارے انسٹیٹیوشن ایک پیج پہ ہیں, تو اس پیج کا فائدہ اٹھائیں اور اس ایشو کو. اب دیکھیں نا کہ جب گلبھوشن ایشو آیا تو گلبھوشن ایشو کے بعد, گلبھوشن ایشو سے پہلے انڈیا ہمیشہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بھاگتا رہا. گلبھوشن کیس میں وہ خود وہاں پہ چلا گیا, اس کے بعد پرنسپل آف ایسٹاپل آ گیا. اب نیکسٹ پروسیڈنگ جو بھی ہوگی وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا. تو ہم نے جو آرٹیکل میں امینڈمنٹ انہوں نے کی 35A غالباً انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کی, اور ان کی اسٹیٹس ختم کیا. اس ایشو کو ایک ہی سلوشن تھا کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جاتے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس گورنمنٹ نے ایسا کیوں نہیں کیا, اور ابھی بھی پاسبل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو اگر انٹرنیشنلی, اب دیکھیں نا اس امینڈمنٹ کو, اب دیکھیں یا تو انڈین سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے, انڈین پارلیمنٹ کر سکتی ہے, یا پھر تیسری جگہ عالمی عدالت انصاف ہے, اور کوئی ریجن نہیں ہے. باقی دیگر سلوشن ہے, پولیٹیکل سلوشن ہے یا تھرو فورس ہے. اب وہ سیکنڈ پہ, پہلا جو سلوشن تھا وہ اس کا لیگل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ذریعے اس کا سلوشن تھا, جو اس گورنمنٹ نے اویل نہیں کیا. اب اس کی کیا ریزن ہے, یہ گورنمنٹ خود بتا سکتی ہے کہ یہ کیوں نہیں اویل کیا گیا. اچھا دیکھا گیا بھارت سیز فائر معاہدے کی مستقل خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے, اور پچھلے دنوں میں تو کچھ زیادہ ہو گیا ہے. پاکستان کی جانب سے بھرپور رسپونڈ کیا جاتا ہے, ساری چیزیں ہیں, سب معاملات سامنے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا اپنے ایک اجلاس میں کہ میں کشمیر کا امبیسڈر ہوں, کشمیر کو میں اپنی جنگ سمجھ کے لڑوں گا. تو کیا جس طرح وزیر اعظم نے کیا کیا اس لیول پر انہوں نے اس طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کیا, اس طریقے سے بات چیت کی؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں امبیسڈر کہنا ٹھیک ہے, ہم ان کی حب الوطنی پہ شک نہیں ہے, وہ ہوں گے جس طرح کلیم کرتے ہیں, لیکن اس طرح نظر نہیں آ رہا نا. دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ جو امینڈمنٹ والا ایشو تھا اسے ICJ میں لے کے جانا ہمارے لیے فائدہ مند تھا, وہی ایک سول سلوشن تھا اس کا, اس کو اویل نہیں کیا گیا. تو پھر اس کے بعد کیا سمجھا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹائم ہے, اب بھی ٹائم ہے. سارے انسٹیٹیوشن, اپوزیشن کی جماعتیں سب ایک پیج پہ ہیں. کشمیر کے ایشو پہ ہماری کوئی پولیٹکس نہیں ہے, کوئی چاہے کسی بھی پارٹی سے ہے, کسی بھی طبقے سے ہے, کسی بھی فقہ سے ہے, اس کا ایک ہی ایشو ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. بالکل, اور اس کا فائدہ لینا چاہیے. اور یہ جو آپ نے LOC پہ جو ایکٹیویٹیز کا ہے, آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ جب بھی کوئی کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی کوئی سمٹ آنے لگتی ہے, کوئی ایسا ایشو انٹرنیشنلی پلیٹ فارم پہ ڈسکس ہونے لگتا ہے, تو اس سے قبل LOC پہ یہ واقع کر کے انڈیا یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ شو کرے کہ پاکستانی انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور پاکستان نے ایسے کیا ہے. فالس فلیگ آپریشن شو کرنا چاہیے, یہ چیز ہے, لیکن اس میں ابھی تک ناکام ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر جگہ انہیں عظیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ چہرہ اب انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن, انٹرنیشنل ادارے اس کو اب ریکگنائز نہیں کریں گے انشاءاللہ. اچھا اس میں ایک چیز میں جاننا چاہوں گا, کشمیر امور پہ بات ہو رہی ہے, تو کشمیر کے جو امور ہیں اس پہ, اس سے قبل فضل الرحمان صاحب تھے, اس سے پہلے مختلف جو ہیں وہ رہنما آتے رہے یہاں پہ, کشمیر امور پہ رہے وہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سا پیریڈ, کون سا ڈیوریشن ایسا تھا جس کے دوران آپ کو لگتا ہے کشمیر پہ پراپر بات ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے دور میں سب سے زیادہ کشمیر پہ کام ہوا. اس کے بعد اس طریقے سے باقی ادوار میں وہ چیز نہیں ہوئی. اسی طریقے سے جس طرح بھٹو صاحب کے دور میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم کو, اسپیشلی OIC کو جس طریقے سے ایکٹیو کر کے, دیکھیں نا اس ایشو کو انٹرنیشنل باقی اقوام سے منوانے کے لیے مسلم امہ کو ایک ہونا پڑے گا, اور اس کے لیے سب سے بیسٹ جو پلیٹ فارم ہے وہ ہمارے پاس OIC ہے. اگر ہماری کولیکٹیو دیکھیں نا, آپ بہت سارے آپ دیکھیں کئی ایشوز پہ انڈین ہندو لابی جو ہے OIC میں کئی ممالک کے ساتھ انہوں نے اپنی اتنی اچھی انٹریکشن بنائی ہوئی ہے کہ وہ کئی جگہوں پہ ہمیں ڈیمیج کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے فارن افیئرس کو, ہماری گورنمنٹ کو رول اپلے کرنا پڑے گا کہ وہ والا رول کہ جس طرح بھٹو صاحب نے پوری مسلم امہ کو اکٹھا کیا, سمٹ ہوئی, کشمیر کے ایشوز, باقی ایشوز کو جس طریقے سے مسلم امہ کے باقی ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی, اس طریقے سے ایک موو کی ضرورت ہے. مسلم امہ کے یونائٹڈ ہونے کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں میں چیزیں کچھ جو نظر میں رہی ہیں, اس میں UAE, سعودی عرب, پاکستان, ایران یہ معاملات کافی نظر میں رہے ہیں کہ شاید پاکستان سے UAE ناراض ہے, یا پھر سعودیہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایران یا ملیشیا کی طرف جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے تعلقات UAE, سعودیہ کے ساتھ کیا اس طرح کے ہیں جو اس کی گورنمنٹ کے سٹارٹ پر تھے؟ دیکھیں ایک انٹرنیشنلی ایک بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ UAE اور سعودی عرب جو ہے اسرائیل کے قریب جا رہے ہیں.
بالکل امریکن پریشر پہ یا امریکن کسی بھی وجہ سے، کسی بھی گروپ وجہ سے۔ اس الائز کی وجہ سے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو بھی اسی سائڈ پہ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے جو انسٹیٹیوشن اس کو اپوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو جتنا بھی ابھی آگے نیکسٹ آپ شاید بات کریں گے بھی، جو امارات میں ابھی ورک پرمٹ پہ جو بالکل، پابندی بالکل لگی یہ ہے، ہوا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی کا تسلسل ہے۔ تو اس جگہ پہ ہماری اپوزیشن کی جماعتیں، ہماری گورنمنٹ، ہماری انسٹیٹیوشنز کو بالکل رول ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل واضح بات کی تھی کہ اسرائیل ایک غیر قانونی انڈکشن ہے، اس کو ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک پیلسٹائن کا وہ سلوشن نہیں کرتے۔ تو یہ بالکل کلیئر ہمارا وینڈیٹ ہے، اور اس میں بانی پاکستان کا بالکل کلیئر سٹیٹمنٹ موجود ہے، اور اس پہ پوری قوم ایک ہے، اس لیے اس سائڈ پہ کوئی بھی موو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ وقت کم ہے، چھوٹی سی بالکل شارٹ پوائنٹ پر آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ یو اے ای والا جو معاملہ ہے، جس میں وہاں پہ ورکرز کے لیے، پاکستانیوں کے لیے پریشانی ہے، اس پہ ڈسکس کروں گا، لیکن مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنے کا کہا جا رہا ہے کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اس پہ پھر کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بڑی ڈیٹیل میں ایشو ڈسکس کیا گیا، جس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا معاملہ اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا کیا مقام ہے، کشمیر معاملہ، اس کو ڈسکس کیا گیا۔ میرے ساتھ موجود تھے راجہ نذیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ مجھے بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔